मदीना की गलियों में एक अजब सी खामोशी थी। मौसम गर्म था, लेकिन कुछ दिलों के अंदर एक ऐसा सुकून था जो दुनिया के किसी मौसम से वाबस्ता न था। यही मदीना, जहां आसमान से वही नाजिल होती, जहां रहमतों की बारिश उतरती और जहां जमीन पर अल्लाह के महबूब चलते थे। इसी शहर में एक पाकीज़ा लड़की जवान हो चुकी थी, रसूल अल्लाह की बेटी फातिमा अल-ज़हरा। बीबी फातिमा बचपन ही से एक खास शान रखती थीं। उनका चेहरा नबी करीम से बहुत मिलता था। उनकी तबीयत में हाक, इबादत, सब्र और खामोशी की ऐसी झलक थी कि फरिश्ते भी उन पर सलाम भेजते। वो अपने वालिद की सबसे छोटी बेटी थीं, लेकिन उनके दिल से सबसे करीब। हज़रत खद्जा के बाद फातिमा ही वो हस्ती थीं जिन्होंने नबी करीम की दिलजुई की, उनका दर्द महसूस किया और हर मुसीबत में उनके साथ खड़ी हुईं। उधर बीबी फातिमा की उम्र निकाह के काबिल हो चुकी थी, मगर नबी करीम का मामला दुनिया के रस्म और रिवाज से मुख्तलिफ था। जहां दुनिया दौलत, हसब और ज़ाहिरी शान देखती है, वहां अब तक़ू, दीनदारी और बातनी खूबसूरती देखते थे। कई सहाबा कराम ने बीबी फातिमा के लिए रिश्ता भेजा, जैसे हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर, लेकिन नबी करीम ने खामोशी इख्तियार की, क्योंकि वो जानते थे कि ये फैसला अल्लाह की तरफ से होना है। इस दौरान हज़रत अली के दिल में कुछ बेकरारी थी। वो नबी करीम के घर में पले बड़े थे। वो फातिमा को इस बचपन से जानते थे जब वो खुद भी बच्चे थे, लेकिन अब वो दोनों जवान हो चुके थे। हज़रत अली का दिल कई बार आमादा हुआ कि वो रसूल अल्लाह से फातिमा का रिश्ता मांगे, लेकिन ज़ुबान साथ न देती। वो शर्मीले थे और फिर गुर्बत का एहसास उन्हें रोक लेता। उनके पास दुनियावी कुछ न था, न दौलत, न माल, न मकान, लेकिन दिल था कि मानता न था। आखिरकार एक दिन हज़रत अली ने वज़ू किया, दुआ मांगी और मस्जिद नबवी की तरफ चल दिए। दिल की धड़कन तेज, हाथ कांप रहे थे, कदम लड़खड़ा रहे थे। वो अल्लाह के नबी के सामने हाजिर हुए, सलाम किया और थोड़ा पीछे हटकर खड़े हो गए। नबी करीम ने फरमाया, अली, किस लिए आए हो? हज़रत अली ने शर्म से सर झुका लिया और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं फातिमा के लिए रिश्ता मांगने आया हूं। नबी करीम मुस्करा दिए, आंखों में शफकत, दिल में खुशी और ज़बान पर अल्लाह का शुक्र। फरमाया, अली, क्या तुम्हारे पास कुछ है जो तुम महर में दो? हज़रत अली ने अर्ज़ किया, मेरे पास बस एक ज़रा है जो मैंने जंगों में पहनी है, वही सब कुछ है। आपने फरमाया, ज़रा ठीक है, वही महर होगी। फिर नबी करीम बीबी फातिमा के पास गए। उनके चेहरे पर हक का नूर था। नबी करीम ने निहायत मोहब्बत से पूछा, बेटी, अली तुम्हारे लिए रिश्ता मांगने आया है, तुम्हारी क्या राय है? बीबी फातिमा ने कुछ न कहा, बस सर झुका लिया और आंखों में आंसू आ गए। ये खामोशी रज़ा की अलामत थी। नबी करीम समझ गए कि उनकी बेटी राज़ी है। ये निकाह अल्लाह की रज़ा से तय पाया। वो अली जो दुनियावी एतबार से कुछ न रखते थे, लेकिन तक़ू, महब्बत, इबादत और कुर्बानी के मालिक थे, उन्हें अल्लाह ने फातिमा जैसी बीवी अता की जो जन्नत की औरतों की सरदार थी। निकाह का पैगाम मंजूर हो चुका था। हज़रत अली ने फातिमा के लिए रिश्ता मांगा, नबी करीम ने खुश दिली से कबूल किया और बीबी फातिमा ने हाक के पर्दे में रज़ा का इजहार किया। अब निकाह की तैयारी होने लगी, मगर यह तैयारी किसी दुनियावी शाही तकरीब की नहीं थी, बल्कि ज़मीन पर होने वाले एक आसमानी फैसले की सादा सी तकमील थी। मस्जिद नबवी में एक दिन नबी करीम ने सहाबा कराम को जमा फरमाया। मस्जिद में रूहानियत छा गई थी। चेहरों पर खुशी, दिलों में नूर और ज़ुबानों पर ज़िक्र इलाही। नबी करीम ने खड़े होकर निकाह का खुतबा दिया। फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह की हम्द करते हैं, इसी से मदद मांगते हैं। फातिमा का निकाह मैंने अली से किया है और उनका महर 400 दिरहम है।
یہ الفاظ ادا ہوتے ہی حضرت علی اور فاطمہ دنیا کی سب سے پاکیزہ جوڑی میں بندھ گئے۔ اللہ کے محبوب نبی کی بیٹی اور اللہ کے شیر حضرت علی ایک ایسے بندھن میں جڑ گئے جسے جنت کے فرشتے بھی دیکھ کر دعائیں دیتے۔ نکاح کے بعد نبی کریم نے ہاتھ اٹھا کر دل سے دعا فرمائی، اے اللہ، علی اور فاطمہ کو برکت دے، ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما، ان کے گھر میں سکون، ہدایت اور روشنی عطا فرما۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور خوشخبری دی کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو آسمان پر بھی مکمل کر دیا ہے۔ 70,000 فرشتے اس نکاح کی گواہی دے چکے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم نے حضرت علی سے فرمایا کہ وہ ولیمہ کرے۔ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، اللہ کی رضا کے لیے ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ حضرت سعد بن عبادہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر صحابہ کرام نے مدد کی۔ گوشت، روٹیاں اور کھجوریں جمع ہوئیں۔ ایک سادہ مگر برکت والا ولیمہ کیا گیا، جس میں نہ کوئی دکھاوا تھا، نہ اسراف، نہ فضول خرچی، بس اخلاص، محبت اور دینداری کی روشنی تھی۔ ولیمے کے بعد حضرت فاطمہ کی رخصتی کا وقت آیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس میں نبی کریم کا دل باپ کی محبت سے بھر گیا۔ بی بی فاطمہ کو رخصت کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اپنے حضرت علی کا ہاتھ تھاما اور خود اپنی بیٹی کو لے کر ان کے نئے گھر تک پہنچے۔ جب وہ دونوں گھر پہنچے، نبی کریم نے فرمایا، یا علی، ذرا ٹھہرو، میں تمہیں کچھ سکھانا چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے ایک برتن میں پانی منگوایا اور خود حضرت علی اور فاطمہ پر دم کیا۔ وہ پانی ان پر چھڑکا اور پھر دعا کی، اے اللہ، ان دونوں کے دلوں کو جوڑ دے، ان کے درمیان برکت عطا فرما، ان کی زندگی میں آسانی پیدا فرما اور ان کی نسل کو نیک اور ہدایت یافتہ بنا۔ پھر نبی کریم واپس چلے گئے اور حضرت علی اور بی بی فاطمہ نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اب ان کے گھر کی بات کریں تو وہ کسی محل جیسا نہ تھا، بس ایک کمرہ جس میں ایک چٹائی، پانی بھرنے کی ایک مشک، ایک چکی، ایک کمبل، ایک تکیا اور چند برتن۔ جہیز کے نام پر بس اتنی ہی چیزیں تھیں، مگر دل دولت سے بھرے ہوئے تھے، اللہ کی محبت سے، دین کے نور سے اور ایک دوسرے کی عزت سے۔ حضرت علی خود محنت کرتے، مزدوری کرتے، کبھی کنویں سے پانی نکالتے، کبھی کھجور کے باغ میں کام کرتے، اور فاطمہ، وہ دن بھر چکی پست، پانی بیرت، کپڑے دھوتیں اور شام کو اپنے شوہر کے لیے کھانا تیار کرتیں۔ نہ کوئی شکایت، نہ کوئی غرور، نہ کوئی تکلیف کی زبان۔ ایک دن حضرت علی نے دیکھا کہ فاطمہ کے ہاتھ چکی پیستے پیستے زخمی ہو گئے ہیں۔ وہ دل برداشتہ ہو گئے اور کہا، فاطمہ، چلو رسول اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تمہیں ایک خادمہ عطا کرے۔ دونوں نبی کریم کے پاس گئے، لیکن جب بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ اب کی چہرے پر غربت اور فقر کے آثار ہیں تو فوراً دل بدل لیا اور کچھ کہے بغیر واپس لوٹ آئے۔ اسی رات نبی کریم خود ان کے گھر آئے اور فرمایا، کیا تم دونوں کو ایک چیز نہ دوں جو خادمہ سے بہتر ہو؟ سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہا کرو، یہ تمہارے لیے خادمہ سے بہتر ہے۔ بی بی فاطمہ نے خوشی سے وہ اذکار سیکھے اور ساری زندگی ان پر عمل کرتی رہیں۔ یہ وہ زندگی تھی جس میں مال کم لیکن محبت زیادہ تھی، جسم تھکے ہوئے مگر دل مطمئن، دنیاوی آرام کم لیکن آخرت کی امید بڑی۔ شادی کے بعد حضرت علی اور بی بی فاطمہ کی مشترکہ زندگی شروع ہو چکی تھی۔ ان کا گھر چھوٹا سا تھا، سامان محدود، لیکن اس گھر میں جو سکون، برکت اور محبت تھی وہ دنیا کے کسی محل میں بھی نہیں مل سکتی۔ یہ وہ گھر تھا جہاں دونوں ایک دوسرے کا بوجھ بانٹتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے اور اللہ کی رضا کے لیے ہر لمحہ قربانی دیتے تھے۔ حضرت علی دن بھر مزدوری کرتے، کبھی پانی کھینچتے،
کبھی کھجور کے باغات میں کام کرتے اور شام کو تھکے ہارے واپس آتے تو بی بی فاطمہ مسکرا کر استقبال کرتی۔ ان کا نرم لہجہ، دلگیر مسکراہٹ اور خدمت گزاری کا انداز حضرت علی کے دل کو سکون دیتا۔ اور فاطمہ؟ وہ دن بھر گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، چکی پست، کھانا پکاتی، کپڑے دھوتی، بچوں کی پرورش کرتی اور عبادت کے لیے وقت نکالتی۔ ان کے ہاتھ چکی پیستے پیستے سخت ہو گئے تھے، مگر وہ کبھی شکایت نہ کرتی۔ ان کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا شکر ہوتا۔ ان کی سادگی اور قناعت کا یہ عالم تھا کہ ایک دن فاقے کی حالت میں بھی بی بی فاطمہ نے وہ کھانا جو حضرت علی گھر لائے تھے دروازے پر آئے ہوئے ایک مسکین کو دے دیا۔ حضرت علی نے حیرت سے کہا، فاطمہ، ہم خود بھوکے ہیں اور تم نے یہ کھانا دے دیا۔ بی بی فاطمہ نے جواب دیا، علی، ہم نے اللہ کے لیے دیا ہے۔ جو اللہ کے لیے دیا جائے وہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ ان کا یہ جذبہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن میں اہل بیت کی تعریف نازل ہوئی، جہاں فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ نکاح کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو اپنی خاص رحمت سے نوازا۔ سب سے پہلے حضرت حسن کی پیدائش ہوئی اور پھر حضرت حسین دنیا میں تشریف لائے۔ بی بی فاطمہ کی گود وہ گود بن گئی جسے جنت کے سرداروں نے زینت بخشی۔ ان کی پرورش سادہ ماحول میں ہوئی لیکن روحانیت سے لبریز۔ حضرت علی ان کے لیے بہترین باپ ثابت ہوئے اور بی بی فاطمہ بہترین ماں۔ وہ بچوں کو اللہ کی محبت، نبی کریم کی اطاعت اور انسانیت کی خدمت سکھاتی تھیں۔ جب حضرت حسن روتے تو بی بی فاطمہ قرآن کی آیات سنا کر چپ کراتی، اور جب حضرت حسین بیمار ہوتے تو رات بھر جاگ کر ان کے لیے دعائیں کرتی۔ ایک دن حضرت علی نے بی بی فاطمہ سے کہا، فاطمہ، تم دن بھر کام کرتی ہو، بچوں کی پرورش، عبادت، کھانا، صفائی، سب تم خود کرتی ہو، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے کچھ آسانی ہو۔ بی بی فاطمہ نے نرمی سے جواب دیا، علی، اگر یہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہوں تو وہ مشکل نہیں لگتے۔ اسی گھر میں نبی کریم بار بار تشریف لاتے۔ جب بھی مسجد نبوی سے فارغ ہوتے، بی بی فاطمہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے اور فرماتے، السلام علیکم اہل بیت۔ اور وہ گھر جہاں نبی بار بار آتے، وہ محض اینٹ پتھر کا گھر نہیں رہا بلکہ وہ روحانیت کا مرکز بن گیا۔ حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین اور نبی کریم خود یہ وہ 5 ہستیاں تھیں جنہیں اہل قصہ کہا گیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، فاطمہ، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ بی بی فاطمہ نے شرم سے سر جھکا لیا اور آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کی سادگی، عبادت، قربانی اور صبر نے انہیں وہ مقام دیا ہے جو دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتی۔ حضرت علی اور بی بی فاطمہ کا ازدواجی رشتہ محبت، احترام اور دینداری کا حسین نمونہ تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی کمزوریوں کو ڈھانپتے، مشکلات میں حوصلہ دیتے اور ایک دوسرے کو جنت کی طرف کھینچتے تھے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کامیاب شادی صرف مال و دولت سے نہیں ہوتی، بلکہ صبر، قناعت، وفا اور اللہ پر توکل سے بنتی ہے۔ ان کے درمیان کبھی دنیاوی لالچ، شکایت، آب ادبی نہ آئی۔ فاطمہ حضرت علی کو یا ابن رسول اللہ کہہ کر پکارتی تھیں اور حضرت علی انہیں عزت و محبت سے جواب دیتے تھے۔ جب بی بی فاطمہ کا وصال ہوا تو حضرت علی ٹوٹ گئے۔ وہ روتے تھے، سجدے میں جا کر دعائیں کرتے تھے اور فرماتے تھے، فاطمہ، تمہارے بغیر یہ دنیا ویران ہو گئی ہے۔ لیکن وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ حضرت علی نے خود اپنی ہاتھوں سے فاطمہ کو غسل دیا اور رات کی تاریکی میں دفن کیا، جیسا کہ ان کی خواہش تھی۔ یوں ختم ہوا وہ رشتہ جو دنیا میں سب سے پاکیزہ اور روحانی تھا۔ لیکن ان کی محبت، ان کی قربانیاں اور ان کی نسل آج بھی امت کے دلوں میں زندہ ہے۔
السلام علیکم. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.